प्रिया ये मूव कर रही हैं स्लाइड्स। जी मैम कर रही है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स टू सफ़ा एक इशारा डी में आप सबको खुश आमदीद। अब कोर्स टू में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसहफ से पढ़ना शुरू कर दिया। पहले हमने सूरत फातिहा जो हम पहले भी पढ़ चुके थे हमने रिवाइज की, और अब हम सूरत बकरा शुरू कर चुके हैं। हमने हर एक पारा को हमने कहा हमने 20 सफ़ात में है, तो हमने इस कोर्स में कितने सफ़ात पढ़ने हैं? सिर्फ 5 सफ़ात हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले सफ़े को पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और हमने कहा था कि हम इन 5 सफ़ात को इशारात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पेश कर सकते हैं। तो पहले सफ़े के इशारात हमने अपने अंगूठे पे लिए, और फिर 2 और 3 ये इकट्ठा आ जाता है, तो ये इस तरह से हम इनके ऊपर जो है सारे कर लेते हैं। उससे हमें मजमून को समझने और याद करने में बहुत आसानी रहती है। तो पहले सफ़े के चूँकि यहाँ पे जनरली कुरान पाक में ऐसे नहीं होता, लेकिन यहाँ आसानी के लिए कि सफ़ात 21 ना बन जाएं, जो सूरत फातिहा और इब्तदाई आयात जो हैं सूरत बकरा की, वो हमने एक ही सफ़े में इसमें कर दी हैं, ताकि हमारा नंबर जो है ना वो उस तरह से पूरा रहे। तो इस 4 सफ़ात हमने किए थे। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्कियों के लिए हदायत और मुत्कियों की सिफात। तो 3 इशारात हमने मुकम्मल कर लिए। आज हम चौथा इशारा या इशारा डी या मुत्कियों की सिफात पढ़ेंगे। जी, कौन रिवाइज कराइए पहले सफ़े के इशारात? क्विकली कोई अनम्यूट करके करा दे जी। अल्लाह की अल्लाह की तारीफ, हदायत की तारीफ, दुआ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकियों की मुत्कियों की सफात। सिफात, चावल। और शॉर्ट इशारे भी करवाइए। तारीफ, 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 दुआ, हदायत, हदायत, हिदायत, सिफात। सिफात। तो जैसे ही हमें ये इशारों के साथ हमें याद आ जाता है कि इसमें क्या मजमून है, तो ये इसके शॉर्ट इशारे भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशारात रिवाइज कर लिए। अब हम इसका थोड़ा सा तारुफ लेंगे चौथे इशारा का। इसमें हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि ये किताब जो है इसमें कोई शक नहीं, और ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो आज हम देखेंगे कि मुत्तकियों की सिफात क्या है। मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं कि कहीं हम कोई ऐसी चीज़ ना कर दें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। उनको हम परहेजगार भी कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे आज की आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की क्या सिफात बयान की हैं। तो पिछली आयतों से इसका क्या ताल्लुक है कि कुरान मुत्तकियों के लिए हदायत की किताब है, और अब हम मुत्तकिन की सिफात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो खुदा ताला ने इन शुरू की 5 आयत में बयान फरमाई हैं। तो पहले हम इसके असबाग देख लें, दोबारा हम एंड में फिर दोबारा देखते हैं, हम शुरू में भी देखते हैं, ठीक है। पहली सिफ्त क्या है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी सिफ्त क्या है? वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी सिफ्त है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और चौथी किस्त ये है कि सिफ्त जो है कि कुरान मजीद और इससे पहले नाजिल करदा जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान लाते हैं। और पांचवी सिफ्त यह है कि वो आखरत पर ईमान लाते हैं। ये एक्चुअली अगले सफ़े पे आती है आयत, लेकिन चूंकि इस मजमून को कंप्लीट करना था तो हम इसको यहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ही अगले सफ़े पे चली जाती है ना, यहाँ पे 4 ही हैं, लेकिन पांचवी हम इसके साथ पढ़ेंगे। तो हम अभी फिर इनको डिटेल में देखेंगे तो आपको सिफात याद हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुत्तकीन की 5 सिफात इन सूरत बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताई है। और अगर जिनमें ये पांचों सिफात होंगी तो वो होंगे मुत्तकीन, और उनको क्या मिलेगा? हदायत भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। आइए देखिए कुरान कितना आसान है। हमने कहा था कि हर लाइन में आपको 3 या उससे कम अल्फाज मिलेंगे। तो पहली लाइन में 2, दूसरी में 3, तीसरी में 1, फिर 2, फिर 1। और हमने कहा था कि जब हम कुरान समझ रहे होते हैं तो उसमें 2 चैलेंजेस का सामना जब कुरान फहमी हम सीख रहे होते हैं। पहली बात यह है कि ज़ख़ीरा अल्फाज, और दूसरी क्या बात है? ग्रामर।
تو نئے الفاظ کو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اشارات اور فکرے وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں. اشارات ابھی ہم نے دیکھ لیا. اب یہ دیکھیں فکروں کو نا کلر کر دیا ہے. اب یومنون کی بجائے یومنون بالغیبی جب ہم کہیں گے تو ہمیں اچھا یاد رہے گا. اسی طرح سے یقیمون یاد کرنے کے بجائے وہ یقیمون الصلاۃ کا پڑھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھا یاد رہے گا. اسی طرح سے یہ سارے فکرے کلٹ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اس طرح سے معنی یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ 2 چیزوں سے. بتائیے کوئی انمیوٹ کر کے. پہلی بات اشاروں سے اور پھر فکروں اشاروں سے. سے ٹی پی آئی سے اور عربی بول چال سے. ٹی عربی پی بول آئی اور چال عربی بول چال. اشاروں اور اس سے فکروں سے ہم قرآن والا پارٹ سیکھتے ہیں. جو گرامر ہے وہ ہم ٹی پی آئی سے ہم پوری کسی بار میں بھی کرتے ہیں نا. ٹی پی آئی جو ہم اپنے سارے اعضاء اور سارے سینسز کو استعمال کر کے ان اشاروں سے کرتے ہیں. یہ صرف اشارے نہیں ہیں, یہ لیٹسٹ جو طریقہ ہے سیکھنے کا ان کو استعمال کر کے اس سے آپ سیکھنا بھی آسان ہے, ریکال کرنا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ہم عربی بول چال کے سارے جو جملے ہیں وہ بھی قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا کلاس کا ماحول جو ہے وہ بھی ایکٹیو رہتا ہے ماحول, اور ہمیں یاد کرنے میں صیغے یاد کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو اب ہم الحمدللہ اب ترجمہ اور شرح. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر سطر میں یا ہر لائن میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم فکروں سے سیکھیں گے. فکرے آپ نے دیکھا ان کو لائٹ سے ہم نے کلر کیا ہوا ہے, اور جیسے نیا فکر آئے گا ہم اس کی انشاءاللہ 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے تاکہ اس کی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. جیسے ہم صرف یومنون نہیں سیکھیں گے, ہم پڑھیں گے یومنون بالغیبی. اسی طرح سے یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ فکرہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس میں کچھ لفظ ہمیں آتے ہیں. اب ہم ایسے کریں گے کہ جب ہم پڑھیں گے ابھی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ میں آپ سے پوچھا کروں گی, تھوڑا سا آپ کو بھی ریکال کر لیں گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ آپ کو اتنے الفاظ آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو وہ لفظ کے معنی نہ بھی آتے ہوں تو آپ کو اس کی حیت سے سمجھ آ جائے گی کہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, جمع ہے, واحد ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے. کیونکہ الحمدللہ آپ یہ سب QC1 میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذہن بھی ایکٹیو رہے گا کہ ہم سوچیں گے اچھا اس کا کیا ہے, تو اس سے ہماری جو ہے لرننگ انشاءاللہ بڑھے گی. تو فکروں کی پریکٹس کریں گے تو ہمیں یہ آ جائیں گے, اس لیے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اب پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں, پھر لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر ہم فکری ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ زینہ, جی کیا ہے یہ, کیا حیت سے سمجھ آ رہی ہے؟ کیا لفظ ہے؟ اللہ زینہ تو اسم آپ کو آتا ہے. اسم اسم ہے اسم ہے. جمع کے واحد. جمع جمع. اس کا واحد جمع بتائیے. اللہ زی. الذی. شاباش الذی. شاباش. جو لوگ, وہ لوگ جو, یا جو لوگ. یؤمنون, اب اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ فعل کیسا مضارع سیکھا؟ جمع. فعل مضارع. ویری جمع. گڈ, ویری گڈ. جمع ٹھیک ہے. بالغیب کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو دو. کون کون سے ہیں؟ کون کون سے بی ہیں؟ بی اور الغیب. ب اور اور الغیب. الغیب. نہیں, الغیب. بی اور الغیب, غیب نہیں کہنا, الغیب. دیکھیں بی اور الغیب. ٹھیک ہے. یعنی غیب پر, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. واو کا مطلب تو سب کو آتا ہے. اور یقیمون, اب اس کا بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی فعل مضارع فعل ہے اور مضارع. جمع ہے, غائب کا جمع کا جمع. سے. ویری گڈ. سلام تو سب کو پتا ہے, نماز کیا جمع ہوتی ہے اس کی؟ صلوات. صلوات. ویری گڈ. تو مؤنث ہے, الف تا لگا کے جمع بنائیں گے. وا اور مما کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو 3. دو. واؤ کو ملا کے 3 نہیں, واو واؤ کو نہیں, واو اور مما کے 2 ٹکڑے, واؤ کو ملا کے 3. کون کون سے ہیں؟ من اور ویری واو گڈ. من اور ما. جی, اور ما. ما. من حرف جر سے, اور ما جو کے معنوں میں آتا ہے. جو. اور اس سے جو
रज़क़नाहुम के कितने टुकड़े करेंगे? शाबाश। 3 दो। 3 नहीं, दो टुकड़े हैं, नहीं, दो दो हैं। रज़क़ना आगे से देखें और हम रज़क़ना। प्लीज, रज़क़ना और जिनके माइक में शोर है थोड़ी देर म्यूट कर लीजिए। शाबाश, थैंक यू। रज़क़ना, फ़अलना के कोई हम टुकड़े करते थे? जगलना, फ़अलना, नसरना नहीं टुकड़े करते ना। जो टेबल के सीगे होते हैं उनके टुकड़े नहीं होते। तो रज़क़ना उसी तरह से ही है, जैसे फ़अलना था, जगलना था, ठीक है। तो रज़क़ना एक टुकड़ा और हम दूसरा। ये फेल का सीगा है, जमा का, माजी का। रज़क़ना, हमने रिस्क दिया, हम उनको। तो ये ज़मीर इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। हमने पढ़े थे ना ज़माइर हु, हम, का, ये, कुमना। युनफिकून, इसकी बनावट से भी आपको समझ आ रही है, उसी तरह से ये भी फिर जमा मुदारे। गायब फेल मुदारी, ठीक है। पेड़ मुदारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें एग्जैक्ट, और इससे हम अभी इसकी डिटेल्स देखेंगे कि ये क्या, इनका मतलब क्या है, लेकिन हमें कम से कम समझ आ रही है कि ये अल्फाज की हैयत से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें समझ आती है। और कायम करते हैं नमाज, और इससे जो हमने इनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं, ठीक है। देखो, करते हैं, करते हैं तो फेल मुजारे में सब आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह जीना, अभी आपने बता दिया, जमा है, अल्लाह जी इसका वाहिद है। जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, किस पर? बिल गैब, गैब पर। और युकीमून ना, कायम करते हैं, किसको कायम करते हैं? नमाज को। तेज जाता है तो आगे चला, नमाज तो हमें आता है। अब मिम्मा, बिल्कुल आपने ठीक बताया, वाओ, मिन और माँ, टोटल 3। और से, उससे जो, ठीक है। टुकड़े भी आपको आने चाहिए और मतलब भी आना चाहिए। रज़क़ना, इसका कोई टुकड़ा नहीं करेंगे तो इसके 2 टुकड़े होंगे, नोट कर लीजिए। जैसे हमने फालना के कोई टुकड़े नहीं करते ना, सर ना, फालना, इसके भी नहीं करेंगे। अब आगे आपको युनफिकून, कहते हैं नान नफका, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करें। नान नफका जिसे खर्च देना, तो खर्च करते हैं, फेल मदारे का जमा का गायब का सीखा है। अब हमने शुरू में कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने मुत्कियों की 5 सिफात हमें बताई हैं, ठीक है। अब सबसे पहली सिफ्त क्या है? युमिनूना बिल गैब, ईमान लाते हैं गैब पर। दोहराइए इसको सब, युमिनूना बिल गैबी, ईमान लाते हैं गैब पर। दोहराइए ताकि आपको याद रहे, नया फिक्रा ना आपके लिए। युमिनूना, मेरे साथ दोहराइए, युमिनूना बिल गैबी। ईमान लाते हैं गायब ईमान पर। लाते हैं ये गैब पहली ईमान सिफ्त लाते है। हैं गैब पर। हाँ, वही शाबाश। पर। हाँ, तो ये पहली सिफ्त है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हम उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे हवासे खमसा तो बहुत महदूद है। तो इसलिए हम उसकी पूरी हकीकत या उसको समझना और जाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अब हम फरिश्तों को देख तो नहीं रहे, लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला पे हम ईमान रखते हैं। तो मुत्तक हमारी पहली सिफ्त यह है कि हम गैब पर, वो चीज़ें जो हमें हमारे हवासे खमसा से हम उनको नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं। तो ये पहली सिफ्त होगी मुत्तकीन की, या परहेजगारों की, या अल्लाह ताला से डरने वालों की, ठीक है। ये भी याद आपने करनी है सारी सिफ्तें। दूसरी बात, ये जैसे भी हम अभी इसको और एलेबोरेट कर लेते हैं कि गैब पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखरत, आखरत का मतलब है जन्नत और जहन्नम का भी है। और फिर हमें कि आखिरत में क्या सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए खुशी होगी? अल्लाह ताला से मुलाकात और अच्छी बुरी तकदीर। ये सारी चीज़ें हम इनको देख नहीं सकते, हम उस तरह से पहचान नहीं सकते, लेकिन ये ईमान बिल गैब जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि उसके बगैर तो फिर हम मुसलमान ही नहीं होते, मुत्तकीन तो क्या खैर होना। अब आ जाते दूसरी सिफ्त पर, वयुकीमून अस्सलात,
ایکچولی اپن یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو کبھی بھی، کہ نماز قائم کرو، کیونکہ جب نماز جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں تو اس سے تقویٰ بڑھتا ہے، اور فردر جو ہمارا غیب والا پہلی صفت جو ہے غیب پہ ایمان جو ہے وہ بھی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں بعض مسلمانوں کو اور کئی لیڈروں کو، وہ کئی بڑی عجیب و غریب قسم کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، اس لیے کہ وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، کیونکہ جب تک جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتا نا، اس پہ ہدایت کی راہ نہیں کھلتی۔ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا یہی، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ہماری مسلمانوں کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، اور پہلے ہم یہ کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اگر نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کی راہ ہی نہیں کھلتی، تو پھر جب وہ نہیں کھلتی تو پھر تقویٰ کیا بڑھے گا؟ تو نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا دراصل تقویٰ کو بڑھاتا ہے، اور غیب پہ بھی ہمارے ایمان کو فردر مضبوط کرتا ہے۔ تو یعنی دونوں طرح سے اس کے ہمیں انشاءاللہ فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری صفت، وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو حلال روزی کما رہا ہے، اور کوئی منڈا سب، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی بچوں پہ، گھر والوں پہ، غریبوں پہ، کسی مسجد کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا مسجد بن رہی ہے اس کے لیے دے دیں، کوئی مدرسہ قائم ہو کیا جا رہا ہے تو اس کے میں کنٹریبیوٹ کر دیں جتنی استطاعت ہو، پھر دین کی دعوت ہے اس کے کام میں، ان سب میں بھی جو خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، خرچ ہم کس میں سے کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں دیا۔ کس میں سے خرچ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرض کیا کہ میں جو ہے آپ کو 1,000 روپیہ دے دوں، تو پھر اگر میں اس میں سے کہوں کہ پلیز مجھے 100 روپیہ چاہیے، یہ کسی کام کے لیے دے دے، تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، تم نے 1,000 دیا تو کوئی نہیں، میں 100 دے دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا رزق دیا ہے، تو اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں، تو اصل میں اس کے دیے ہوئے کوئی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، وہ اس کا ہمیں متقی ہونے کا بھی اس میں کہہ رہے کہ جی آپ کی متقی ہو گئے ہیں، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی فرماتے ہیں ہمارے لیے ہمیں۔ تو زکوٰۃ صرف نہیں، بس کہ ان کے علاوہ بھی حلال رزق ہے، اپنی بیوی بچوں پہ، فیملی پہ خرچ کریں، دین کے کاموں میں، دعوت دین میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ میں، اس طرح کی سب چیزوں میں خرچ کریں، یہ غریبوں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم متقین کی تیسری صفت۔ اب دیکھیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی، شوہر کا جو ہے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے کہ کھانا بیوی اچھا پکائے، تو اسی طرح ہدایت کا راستہ بھی جیب سے ہو کر جاتا ہے۔ متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ 1,000 اگر دیا تو اس میں سے 100 دینا ہے، کہ مال تو اللہ کا ہی تحفہ ہے۔ دیکھیں، مال اللہ نے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں پیسے، جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے نا؟ تو اس میں سے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو ہمیں خرچ کرنا ہی چاہیے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اس کو ہم وہ اگر کریں گے تو ہم متقیوں کی صفات اپنا لیتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور الحمدللہ آپ لوگ ضرور کرتے بھی ہوں گے یہ۔ تو علم، یہ اب آپ اپنا ساتھی ایک بنائیے گھر میں یا آن لائن، اور ان کو ایک جو ساری باتیں جو ہم نے اس میں کیا کیا صفات 3 سیکھ لی ہیں متقین کی، کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں۔ غیب پر آیت بھی ایمان، پڑھیں، آیت بھی پڑھیں، آیت بھی پڑھیں، اور اس کی صفت بھی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم پڑھیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، شاباش، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ویری گڈ، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے خرچ ہیں۔ کرتے ہیں، ویری شاباش۔ تو یہ ہم نے اس کو علم، انہوں نے ہمیں سسٹر نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، الحمدللہ ہم نے 3 صفات۔ جی آپ سے اگلا پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال پوچھنے آتی ہے آپ نے؟ نہیں میم، میں اس ہی اگلی پڑھنا چاہ رہی اگلا تھی۔ ابھی جی آپ سے ہی ہم یہ چوتھی پانچویں کروا لیں گے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل علیک
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو بی اور ما، ٹھیک ہے، یہ جو کے معنی میں آ گیا اور یہ پر کے معنی میں آ گیا اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ بھی فعل ہے، یہ ہم Q3 میں پڑھیں گے. انزلہ انزلہ ہوتا ہے، یہ اصل میں مجہول ہے، جو ہم پیسو وائس نہیں کہتے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے. نازل کیا، الیکا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ شاباش، یہ آپ لوگوں کو آتا ہے. دو. دو دو. الا الہی اور کا کا، الہی اور آپ کا کی ہوتا الا، ہے. آپ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ اس کا اشارہ ہے، آپ کی طرف. وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا، من قبلی کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. دو. اس کے بھی دو. دو کریں، قبلی اور کا، ٹھیک ہے، آپ سے قبلی اور کا. آپ سے پہلے. اب کتنی امپورٹنٹ بات ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، ٹھیک ہے. آپ کا سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا، اور جو آپ سے پہلی جو کتابیں یا جو صحیفے سب چیزیں آئی ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد، کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا، اب اس کو وہ فکری دیکھ لیا. اب ایک ایک کر کے دے. والذین، یہ ابھی ہم الذین پڑھ چکے ہیں تو اور ساتھ لگ جائے، اور وہ لوگ جو، یہ ہم پڑھ چکے، یومنون ایمان لاتے ہیں، بما، یہ بھی ہم سے سمجھا کہ اس پر، انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور جو، جب یومنون یہ ہم نے کر لیا پچھلی آیت میں بھی، وہی اسی کی ریپیٹیشن ہے. بما، اس پر جو دو ٹکڑے کریں گے. انزلہ نازل کیا گیا، یہ فعل ہے. انزلہ یہ اس کا پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آپ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. الیکا، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ دو ٹکڑے کرتے ہیں ہم، الہ اور طرف، الہ حروف جر، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اٹیچ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا کی، کمنا، یہ وہ والا ہے. ہما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، مین کا مطلب ہمیں پتہ ہے، سے حرف جر ہے، قبلی کا آپ سے پہلے دو ٹکڑے کر دیے. دیکھو لائٹ کلر میں ایک اور ایک ڈارک میں ہے، شاباش، یہ ضمیر ہے اور یہ پہلے. وبالآخرۃ، اب اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. چار. اور بالآخرہ. تین دیکھیں، واو، بی اور الآخرہ. الآخرہ، تین. واو، بی، الآخرہ، الآخرہ. تین ٹکڑے. یہ دیکھیں، یہ واو، اس کے بعد ڈاک میں بی آ گیا، دوسرا ٹکڑا، الآخرہ، تین ٹکڑے، ٹھیک ہے. اور آخرت پر ہم یوقنون. اب دیکھیں، یوقنون کا مطلب ہے وہ سب یقین رکھتے ہیں، تو ہم کا بھی اضافہ آ گیا. یہ جو ہم نے پڑھے تھے، جو ان اٹیچ والے ضمائر ہوتے ہیں، ضمائر منفصلہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ہے نا. یہ والا جو ہے یہ کون سا تھا؟ یہ اٹیچ والا ضمائر میں سے ہے. یہ جو علیحدہ سے بھی آ جاتے ہیں نا، یہ وہ والا ہے ہم. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس طرح سے دو بار چیز آ جاتی ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی لوگ ہیں، دو دفعہ کہہ دیتے ہیں نا، تو اس طرح سے اس پہ تھوڑا سا سٹریس مزید آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ اسلوب ہے کہ یوقنون کا مطلب ہے وہ سب یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کا بھی مطلب ہے وہ سب، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا سٹریس آ جاتا ہے، اسے پریشان نہ ہو کہ اس کا تو یہی مطلب ہے، تو دوبارہ کیوں ہے. قرآن پاک میں دیکھیں بہت اس طرح سے بہت دفعہ آتا ہے. تو یقین کا مطلب ہے، یقین ہے، یوقنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کرتے. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ پڑھیں گے ہم آگے ٹیبلز تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ مضارع کا جمع کا غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. یا والے جو ہوتے ہیں وہ غائب والے صیغے ہوتے ہیں. تو ہم نے تین صفتیں کر لی تھی، اب ہم چوتھی صفت دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، پچھلی کتابیں جیسے تورات تھی، انجیل تھی، اور قرآن اور حدیث، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں.
اب دیکھو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ جو آج کل نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، جیسے قادیانی احمدی وغیرہ، کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ مرزا صاحب جو پیغمبر ہیں، اور یہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بعد میں بھی جو آئیں گی، پہلی پچھلی اور جو آپ پہ نازل ہوا، تو یہ ٹوٹلی اس کو نگیٹ کر دیتی ہیں ان باتوں کو، کہ جیسے یہ جو جھوٹے دعوے دار کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہوا، جو آپ پر اور آپ سے پہلے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پہلی جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی، گو کہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، بہت چینجز کر لیتے ہیں، ہر سال میں لیٹسٹ ایڈیشن نکال دیتے ہیں وہ. لیکن قرآن میں پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کبھی بدلا نہیں جائے گا، اور الحمدللہ یہ اپنی اصلی حالت میں ہی ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے نا. کئی انہوں نے کوششیں کی کہ اس کو رات رات جلا دیں، تو حافظ قرآن جو تھے انہوں نے کیا انہوں نے بیٹھ کے لکھ لیا دوبارہ سے. تو ہم نے اس پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ چوتھی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو حضور پہ نازل ہوا اور پلس ان کی جو سنت ہے، احادیث جو ہیں وہ، اور جو پہلی کتابیں ہیں جیسے تورات اور انجیل، ان پہ متقین جو ہیں وہ سب یقین رکھتے ہیں، یعنی کوئی شک نہیں اس میں کرتے کہ جی پتہ نہیں یہ کون سی کتاب ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اب آگئی یہ وبالآخرہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تین. تین بیٹا، وا، بی اور الآخرہ. الآخرہ. ہاں میں آپ کو پچھلی سلائڈ یہ دیکھو، اس کو غور سے دیکھو. واؤ ایک ٹکڑا یہ ڈارک بلو میں، بی دوسرا ٹکڑا، الآخرہ. ٹھیک ہو ٹھیک گیا؟ ہاں، ٹھیک شاباش. ٹھیک. اور جب ایسے کرے نا ال والے، اس کو پھر الآخرہ ہم نے کر کے بالغیب کے بھی ہم نے بی اور الغیب کیا تھا، دو ٹکڑے. ٹھیک ہے، جی یہ جی دھیان جی. رکھنا ہے. ال نہیں لگاتے نا پھر آپ کا غلط ہو جاتا ہے جواب، وہ ہم نے ضرور لگانا ہے. پھر پانچویں صفت جو ہے وہ آخرت پر مضبوط ایمان ہے. ایمان کا یہ حصہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے. پلیز تھوڑی میوٹ کر لیجئے، شاباش، تھینک یو. اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس دن حساب کتاب ہوگا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملنا ہے، برے کا برا ملنا ہے. تو پھر ہمارا جب یہ یقین آخرت پہ ہوتا ہے تو ہی ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نماز قائم کریں گے تو یہ اچھا کام ہے ثواب کا، ہم مال خرچ کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ اور خیرات اور ہر چیز جو ہے صدقات، اس میں ہمیں فائدہ ہے، اور کتابوں پہ ایمان لائیں. ان سب کے لیے جو آخرت پر مضبوط اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنی بڑی آسان لگیں گی، اور ہمیں اس کی ایک ہم کو فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں دیکھو اس کا ہمیں کتنا صلہ ملنے والا ہے نا. کیا ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 10 بار ہم پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ ہے آخرت میں سزا جزا ہوگی، اور ہم اچھی امید لگاتے ہیں، جنت کی بھی ہمیں باتوں کی سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر تو ہمیں اس طرح سے مزہ نہیں آئے گا. جی کون کہہ رہا تھا؟ میں نے بتانا ہے، ہینڈ ریز کیجیے گا. اس کو پڑھیے اور اس میں ہم نے کیا سیکھا، کون سی صفت سیکھی. رخشندہ کن کا ہاتھ کھڑا تھا پچھلی جب صفات کے ساتھ کس نے کھڑا کیا تھا ہاتھ؟ جی پروین آئی، آپ بتائیے جی. کوئکلی، جلدی جلدی کر لیں، شاباش. جی. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل الیکا نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما شاباش. اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے من پہلے. قبلک، رک جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، جی من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. ہاں، تو کیا صفت اس سے چوتھی صفت اس پتہ چلتی ہے؟ جی اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نازل کیا پانچ، گیا دو صفتیں ہیں، دو صفتیں ہیں، یہ ہاں. دو صفتیں ہیں. جی جی. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل کیا جو گیا. کتابیں یعنی جو جی جیسے جو تورات اور کتابیں، جو انجیل ہیں. صحیفے، جی 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 جو بالکل. صحیفے، جو کتابیں، اور اس کے علاوہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آخرت پر اگر ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں پھر نمازوں پہ پڑھنے میں بھی آسانی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے پھر ہمیں، ہم خیرات پھر ہم اپنی زکوٰۃ. زندگی
हर चीजें। फिर हाँ हम जी, फिर हम अपनी जिंदगी पे अपना चेक रखते हैं ना, अगर हमें बिल्कुल, किसी फिर चीज हम का डर होता एहतसाब है करते तो हम जाते हैं, चेक और हम दुआ करते भी हैं। करते हैं, और हम फिर कोशिश भी करते हैं। अब ये जी जो बिल्कुल। आयत है ना, ये अगले सफ़े पे है। एक्चुअली ये दूसरे सफ़े की सबसे ऊपर, लेकिन चूंकि मजमून पूरा हो रहा है तो हमने इससे कर यहाँ पे ले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। वो लोग उलाइका। हदायत पर हैं, वह हम बाद में पढ़ेंगे, आपको टाइम देते हैं। अपने रब की तरफ, मिन से, रब्बीहिम। रब्बीहिम का क्या मतलब है? उन सब का रब, है ना। रब्बोहू हमने किया ना, रब्बोहू, रब्बोहुम और हिम का एक ही मतलब है, उन सब का रब। लेकिन यहां हम क्या कहेंगे? यानी अपना रब, अपने रब की तरफ से। तो वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। इसके भी दो टुकड़े होंगे ना, रब्बी और हिम। उलायका तो हम कर चुके कि वो लोग। अब यहाँ भी देखें, उलायका भी मतलब है वो लोग, हुम का भी मतलब है वो, है ना। लेकिन वो स्ट्रेस देने के लिए कि वही लोग, वो सब, अल मुफलिहून, फला पाने वाले हैं। मुफली इसका वाहिद है, ये जमा है, फाइल की जमा है। अभी हम ये भी सीखेंगे, सीखा ना हमने QC1 में कि हम तीन अस्मा जब बनाते हैं तो हम फाइल बनाते हैं ना, काम करने वाला। तो फला पाने वाले को कहते हैं मुफली, और ये मुफलिहून उसकी वाउन उन वाली जमा सालिम है ये वाली, ठीक है। फलाह पाने वाले, ये इसम फाइल है, ठीक है, इसम फाइल है। तो उलाए का, वो लोग, अला, हरफ जर, अला हुदन, हुदन का क्या मतलब होता है? हदायत, कि वो हदायत पर हैं। मिन से, रब्बिहिम, उन सब का रब, यानी अपने रब की तरफ से, ठीक है। वा, और उलाए का, वही, वही लोग। उलाए का, हुम एक ही मतलब लगता है ना, ये भी जमीर है, लेकिन स्ट्रेस देने के लिए, और वही लोग, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। अल मुफलिहून इसम फाइल की जमा, अभी हम देखेंगे। अल मुफले और या मुफले, मुफलिहून, इनको, इसको हम पढ़ेंगे। तो मिन रब्बिहिम यानी ऐसे लोग अपने रब की तरफ से। प्लीज ये थोड़ा सा आप माइक बंद कर लें अपना, प्लीज। जब जवाब देना उस वक्त खोल दीजिए। प्लीज माइक बंद कर लीजिए, आपके पास बहुत शोर है। डॉक्टरिया जरा देखें इनको। मिन रब्बिहिम यानी अपने रब की तरफ से ऐसे लोग जो हैं, उनकी अल्लाह ताला की जानिब से या अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर हैं। हुदन का मतलब है हदायत, अला का मतलब है पर, ठीक है। असल में हकीकत ये है कि हदायत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सबसे बड़ा और सबसे अहम तोहफा है। इसलिए हमें हदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये हमारा खुलासा है सूरत फातिहा का, जो हम हर रकात में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी हम पढ़ते हैं हमेशा। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि हदायत से बड़ा तोहफा कोई नहीं है। ये हमें हर चीज़ पे हदायत हमें चाहिए होती है अल्लाह ताला से, और हमेशा हम हदायत की दुआ मांगते हैं। तो ये जिन लोगों में ये 5 सिफात होंगी, वो सब जो हैं वो ही हदायत पर हैं, और वही फलाह पाएंगे। फलाह का मतलब है कामयाबी पाना, ठीक है। वही कामयाब होंगे, वही फलाह पाएंगे, जो कि इन 5, जिनमें ये 5 सिफात होंगी। तो आपने ये याद रखना है, ये आपको MCQs में भी आ जाता है। तो इसका ये मतलब है कि मुत्तकीन जो हैं, जिनमें ये 5 सिफात हैं, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए इंशाल्लाह। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए ना कि हम भी इन सिफात को अपनाने की कोशिश करें। तो जो कोई इन 5 सिफात में जितना ज़्यादा मजबूत होगा, अभी प्लीज भाई हाथ थोड़ा सा नीचे कर लें, फिर वीडियो नहीं नजर आती, बाद में आपका सवाल लेते हैं, ठीक है। जो कोई इन 5 सिफात में ज्यादा मजबूत होगा, वो उतनी ही ज्यादा हदायत हासिल करेगा, और जो हदायत हासिल करेगा उसको कामयाबी मिलेगी, फलाह मिलेगी, तो उसको आला कामयाबी हासिल होगी। जी इरफान भाई, आप क्या पूछ रहे थे? पूछिए, आपका हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی وعلیکم السلام، جی ٹھیک ہے، پوچھیے۔ دوسری صفات میں تھوڑا سا ایڈ بھی ہے، کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا تھا نماز قائم کریں، جی بالکل، تو میں نے یہ نماز بات کی نا قائم کہ کریں اللہ اس نے سے کہیں بھی پہلے۔ نہیں کہا قائم، اس لیے قائم کا ہی ہمیشہ کہا ہے نا، آپ لوگوں نے ہمیشہ ہاں جی جماعت کے بالکل، میں ساتھ یہی نماز فرما رہا پڑھی۔ ہوں کہ جی نماز قائم کریں اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ جی بالکل، یہ تو صحیح ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا ایکچولی تفسیر کا کورس نہیں ہے نا، تو ہم اس میں ہاں، اس لیے تفسیر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کیونکہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو پھر ہمارا آدھا لیسن وہیں رہ جائے گا۔ ہم پہلے دن نہیں بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں ہم بہت ساری اس کی ڈیٹیلز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے نہیں، بیٹا میرے بھائی بیٹے جو بھی ہیں، ہم اس سے نہیں کرتے کہ پھر ہمارا یہ آسان نہیں رہتا، ایک بات۔ اور دوسرا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے ہماری نماز پڑھی جائے، ہمیں نماز پہ توجہ دینی چاہیے، اور پھر نماز جو ہے نماز قائم صرف کرنی چاہیے، صرف پڑھنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں نماز۔ نے جماعت کے ساتھ پڑھیں، قائم کریں۔ یہ نہیں دیکھا ہاں جی سب محمود و یاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کتنے ہاں اور فائدے ہیں وہ ہم کسی بار میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ صرف ہم اس لیے ڈیٹیل نہیں کرتے میرے بھائی کہ پھر اس کا ٹائم نہیں ہوتا نا، پھر ہم اگر اتنا ٹھیک کریں گے، ہمارے پاس ٹائم چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جتنی بھی کوئی تفصیل پڑھنا چاہے، اب آگے قرآن آئے گا، دورہ قرآن سب سنیں، اس میں اتنی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ سنیں گے اور سیکھیں گے۔ تو اس میں ڈیزائننگ ایسی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنا بس اس سے زیادہ آپ نے بتانا نہیں۔ دیکھیں میں الحمدللہ QC6 میں آ گئی ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی۔ اگر میں ابھی سے بتانا جی، شروع کر دوں جزاک گی تو اللہ، یہ آسان نہیں پھر رہے گا نا، آسان جی طریقے سے جزاک نہیں اللہ، ہوگا، صرف اس جزاک وجہ سے۔ ہاں اللہ، جی، اس لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس چیز کی توفیق دے، کیونکہ دیکھیں زندگی کا یہ ہمیں پتہ ہے، یہ زندگی کسی وقت بھی ہماری ختم ہو سکتی ہے نا۔ شیطان تو کہتا ہے کوئی بالکل نہیں، ابے موجیں کر لو، بعد میں آخری عمر میں توبہ کر لینا، عبادت کر لینا۔ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ بھی ہمارا ہے کہ نہیں۔ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے۔ تو الحمدللہ ہم نے لفظی اور فقری ترجمہ دیکھا، شرح دیکھی، اب ہم اسباق دوبارہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے دعا اور پلان کریں گے۔ تو متقین کی صفات، چلیں بھائی آپ ریوائز کرا دیجئے متقین کی 5 صفات کوئکلی۔ عرفان بھائی 5 صفات ریوائز کرائیں، اب میوٹ ہو گئے ہیں۔ جی سعدیہ گیلانی کرائیے 5 صفات۔ جی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویری گڈ۔ اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جی نمبر 4۔ اور نمبر 4 کہ وہ قرآن مجید اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمانی ان پر ایمان لاتے ہیں، جی اور نمبر 5 یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ویری گڈ، تو یہ 5 صفات ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ جی بتائیے، جلدی جلدی بتا دیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ، نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو کہ اللہ کا رزق دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ویری زکوٰۃ کے گڈ، علاوہ بھی خرچ کرتے جی ہیں، شاباش۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں سے یا صحیفے نازل میں اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ویری گڈ، تو یہ 5 صفات ہوں گے تو یہ متقی ہوگا، اور اور متقین کیا ہیں؟ وہی ہدایت معاوضہ پانے والے ہیں، اور وہی ان میں اور وہی ہے۔ کامیابی پانے والے ہیں۔ شاباش، جی تو ہم نے بالکل۔ یہ آج پڑھ لیا، تو 5 ان سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی اور کامیابی بھی۔ تو یہ سب باتیں آپ گھر میں کسی کو بتائیے، اپنے ساتھی کو بتائیے۔ تو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے کہا تھا ہم اس ماڈل کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی، ہم نے مطالعہ کر لیا غور و فکر کے ساتھ، ہم نے تصور اور احساس کیا کہ کے ساتھ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کریں گے کہ یا اللہ یہ جو 5 عادات ہیں ان کو فروغ دینے میں میری مدد فرما۔ دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا۔ اور وہ بھی ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ ہم مطلب ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں بات ابھی نماز کی بھی ہو رہی تھی، تو یہ دعا جو ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، اس کا کوئی ترجمہ بتائے گا؟ کون اے کش میرے کوشش؟ رب، جی میرے رب بنا اج دے ال، مجھے اج 2 نماز ٹکڑے، اج قائم، ال بنا دے مجھے، جعلا کا
فعل امر، اجعلنی بنا دے مجھے مجھے نماز قائم کرنے قائم والا، اور کرنے من والا، ذریتی کا مطلب ہے میری اولاد یا آئندہ آنے والی نسلیں، ٹھیک ہے، جی ان کو کیا کرنا ہے، ان کو بھی نماز نماز کرنے ان والا کو بھی بنا دے. مجھے بھی اور ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور اے میرے رب، ربنا اس میں حرف اے ندا میرے آ رب. جاتا ہے جب یہ ارے زبر رب. کے ساتھ ہے. اور قبول کر میری دعا. میری دعا کیوں میں نے کہا، یہ جو زیر ہے نا یہ یا کی قائم مقام ہے. جی میری اچھا دعا. سر، ایک بات پوچھنی چاہ رہی جی تھی جی میں، جی یہ جی ربنا تو اے ہمارے رب ہوگا نا، اے تو پھر ہمارے رب، میرے جی اے ہمارے رب، سوری میں نے میرے کہتے سوری، اے اور ہمارے میم رب ربا ربنا. اور ربی میں کیا فرق آئے گا؟ ربا اور ربی. دیکھیں یہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے کہ زیر زبر سے کیا فرق پڑتا ہے. یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ذریتی میری میری جی میری اولاد یا میرے بعد آنے والی نسلیں، ٹھیک ہے. تو جی یہ جی ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ اسی میں اس کا اس طرح سے ذکر ہے. اور ویسے بھی ہم اس کے بعد ہم اپنا احتساب کریں کہ دعا تو مانگ رہے ہیں کہ ہم کچھ کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، ہے نا. اور اگر جہاں ہمیں کمی لگے پھر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پلان بنانا ہے. تو آسان پلان بنائیں، سمارٹ پلان بنائیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گی. اب دن کا پلان ایسے بنائیں کہ نمازیں نہ قضا ہوں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس میں سے ہم زکوٰۃ کے علاوہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا شیئر جو ہے وہ کسی نہ کسی نیک کام کے لیے، وہ یہ نہیں کہ جب ہوا دے دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کریں کہ کم از کم اتنا میں نے دینا. مطلب اس طرح کی اس کا پلان کرو نا، ورنہ پھر یا یہ میں چیز کروں گا جب وقت ملے گا، لیکن نہیں ہر ہفتے میں نے کوئی یہ ایک اچھا کام کرنا ہے، کسی کو ایک اچھی بات بتانی ہے. آپ ابھی کورس میں جو سیکھتے ہیں لوگوں کو بتائیں تو بھی انشاءاللہ. اور جب آپ کیونکہ جب پلان میں کامیاب ہوتے ہیں پھر ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا. اب ہم نے کہا تھا کہ ہم جو اسما چند اسما جن کے واحد جمع استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بناتے ہیں. اور جو افعال آتے ہیں صحت مند 3 حرفی افعال ہم ان کی شارٹ ٹیبلز کریں گے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہیں کون سے اسما ہیں جن کے ہم ابھی ہم نے اس کی تو اب ہم نے کر بھی دیا. اور کون سا سلاد یا صلاح کی کیا جمع آتی ہے؟ صلواتن. یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بتا دیا تھا. الف تا کی آتی ہے کیونکہ یہ گولتا کو ہم نے ہٹایا، الف تا لگایا تو تنوین جو ہے وہ تا پہ چلی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جمع بن گئی نماز کی. مفلحون. مفلحون. مفلحون جو ہے مفلح کی جمع سالم بنتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے وہ 2 طرح سے بن سکتی ہے. اگر اب دیکھیں اس پہ کوئی تنوین نہیں لکھی، اگر یہاں 2 پیش والی تنوین آئے گی تو مفلحون جمع بنے گی. اگر 2 زیر یا 2 زبر والی آئے گی تو مفلحین یا نون والی جمع بنے گی. یاد ہے نا کسی ون میں ہم نے پڑھا تھا یہ جمع سالم ہے. یہ بھی جمع سالم ہوتی ہے مؤنث کی الف تا والی. کچھ اور طرح کی جمع آئیں گی وہ جمع مکسر ہوتی ہیں، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. مفلی کا مطلب فلاح پانے والا، ٹھیک ہے. یہ اصل میں اسم فائل ہے. یہ بھی ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے کہ یہ اس طرح اسم فائل کیسے بنا. تو لیکن یہ یاد کرنا ہے، یہ آپ کے کوئزز میں آ جاتے ہیں، آپ کے ہوم ورکس میں بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں 3 حرفی صحیح افعال، فتح، نصرہ، دربا، سمیا کے پہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے ان میں سے کون سا فعل ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ رضا کا. رزق ویری گڈ. رضا رزق کا. اگر اب رضا میں کا. کہتی ہوں رضا کا جو ہے وہ نصرہ کے پیٹرن پہ ہے تو ہاتھ کھڑا کریں کہ کون اس کا شارٹ ٹیبل کرائے گا. شاباش، ہاتھ کھڑا کیجئے ہینڈ ریز کر کے. جی رکشندہ آپ کرائیے، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں پلیز. پھر وہ رازا کا آپ رکشندہ آپ بھی ہاتھ نیچے کریں، میں نے اشارے کرنے ہیں وہ پھر نظر نہیں آتے. سب لوگ ہاتھ نیچے کر لیں، میری اچھا ویڈیو چلی جاتی ہے. آپ رازا کا جی رازا کا یرزقو ارزق رازقن مرزوقن رزقن. ویری گڈ. تو اگر آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ نصرہ ینصرو کی طرز پہ ہے یا یہ بتا دیں کہ یہ نصرہ کے باب سے ہے تو آپ 6 چابیاں بنا لیتے ہیں شارٹ ٹیبل. اور اگر آپ کو شارٹ ٹیبل آتا ہے تو پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے صحت مند میں مؤنث کا، اس میں پہلے صیغے کے ساتھ تا لگانی ہے جزم والی، سکون والی، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. رازق کا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ رازقت ہو جائے گا. اور جو مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے سنگولر والا
وہ انتا والا جو یعنی آتا ہے سیغہ، وہی سیغہ مؤنث کے لیے آئے گا مضارع میں، لیکن اس کے ساتھ ہم اسپیسیفیکیشن کے لیے ہیا لگا لیتے ہیں، لیکن وہ غائب کا پہلا سیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا سیغہ ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ہی پروننسیشن ہوتی ہے مضارع میں. بس یہ اگر بیسک اصول یاد رکھیں. دوسری بات، جب فائل اور مفعول بنتے ہیں ان کا پیٹرن وہی ہوتا ہے، فائلون کے پیٹرن پہ یا مفعولون کے پیٹرن پہ، لیکن جو مصدر آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کسی میں زیر کے ساتھ آ رہا ہے نا، ایسے ڈفرنٹ آتا ہے. کبھی میں دو مصدر بھی آپ دیکھیں گے آ سکتا ہے، وہابون بھی ہے، وہابون بھی ہے، دونوں بنتے ہیں اس کے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم بیسک یاد رکھیں تو ہم شارٹ ٹیبل سے ٹیل. تو جنرلی آپ کو جو ٹیبل دیا بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں انہوں نے مصدر اس میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ مصدر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. یہ ہم نے الحمدللہ یہ ٹیبل ابھی سسٹر رخشندہ نے ہمیں کرا دیا. رضا کا یرزق ارزق رازقن مرزوقن رزقن، جیسے ذکرن آتا ہے نا، اسی طرح رزقن آئے ہے نا، لیکن نصرن میں زبر آتی ہے. عبادہ کا کیا بنتا ہے؟ عبادتن. تو مصدر ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، وہ ہمیں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے کر لیا آپ کے ریمائنڈر ہوم ورک کے. اب تک تو آپ کو سب یاد ہیں، اور سب سے ضروری بات، آپ منتخب لوگ ہیں، اس کو کبھی نظر انداز مت کیجیے. اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی اب سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال ایک دو ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم گرامر کا حصہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے. سبق سے کوئی ریلیٹڈ سوال ہے تو اتنی دیر میں آپ پوچھ سکتے ہیں، جتنی دیر میں. جی ٹیچر، باب اور کوڈ سے ایک جو دیا ہوا ہے، اس میں کیا مطلب ہے ان کا؟ جی ابھی میں گرامر شروع کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، جی ٹھیک ہے. ہے نا. تو ہم نے کہا جی تھا جی کہ 4 باب ہیں. فا جی کا ایک باب ہے، ایک نون کا باب ہم کہتے ہیں، ایک ہم دعات کا باب کہتے ہیں، ایک ہم سین سے باب. 4 باب ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک فا ہے. کا مطلب ہے جو فتح یفتح کی طرز پہ ہوگا. جتنے ٹھیک فعل کا مدارے اس طرح بنے گا وہ اس دروازے سے، فا والے دروازے سے اندر جا سکتے ہیں، یعنی وہ سب ٹھیک باب فتح سے ہوں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کا، چونکہ مدارے سے ہم بناتے ہیں نا ان کا فعل امر، تو اس کا فعل امر کیا بنا تھا؟ افتح، افتح کھول، ٹھیک ہے، وہ اس طرح بنا تھا. جی تو ہمیں اب لیکن جب ہم ناصرہ بناتے ہیں تو اس کا ہم نے مضارع کیا بنا تھا؟ ینصرو، کیونکہ عربوں نے ایسے پڑھا. تو اتنے جتنے بھی ٹھیک افعال ہے. ہیں، جیسے ابھی رضا کا تھا، رضا کا یرزقو، تو یہ سارے نون والے باب میں داخل ہو سکتے ہیں، داخل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور چونکہ ٹھیک اس ہے. کا مضارع پیش والا بنا تھا تو اس کا جو ہے امر وہ بھی عنصر بنے گا. ٹھیک ہے. تو فعل جو نصرہ کے باب کے جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ پیش والے بنتے ہیں. باقی سارے جو ہیں اس میں چونکہ جب ہم علامت ہٹاتے ہیں مضارع کی تو شروع میں جزم آ جاتی ہے، تو جزم ہم پڑھ نہیں سکتے، جزم نہیں پڑھ سکتے آپ شروع میں. تو چونکہ جزم نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ، تو ہم کہتے ہیں اس کے شروع میں ہم زیر والی یا پیش والی حمزہ لگا لیتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون باب کے. بس ناصرہ میں وہ لگنی ہے، باقی سب میں جو ہے نا وہ نہیں لگتی. بس یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے دھیان رکھنی ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھینک یو جی، اس میں تھینک ہو یو. جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو باب کا یہ مطلب ہے. کوڈ ابھی ہم پڑھیں گے، آج میں آپ کو کالا پڑھاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوڈ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک ہے. اس کا وہ کدھر چلا گیا آئیکن کو، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں کئی چیزیں. چلے کھوج کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ تنگ نہ ہو. اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں.
جیسے کہ ہم یار یہ غلط کھل گیا اصل میں جب ہی میں کہہ رہی ہوں جسٹ گیو می 1 منٹ یہ والا کھولنا تھا وہ ربین والی کھل گئی ہے غلطی سے اب ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم اگر کوڈ کی یہ بات ہوتی ہے جب اب ہم جیسے وہ جو میں بات کر رہی تھی کون سے افعال کی کر رہی تھی وہ ہم بات کر رہے تھے جو ہمارے فاتحہ نصارہ صحت فاتحہ مند افعال کی ہم بات کر رہے تھے ٹھیک ہے جی جی ہاں جی وہ ہم صحت مند افعال کی بات کر رہے تھے لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ہم کمزور کیا افعال پڑھ رہے ہیں کمزور افعال پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو کمزور افعال ہے نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی آج ہم کالا پڑھیں گے نا کالا تو جو پھر ہم کہیں گے اس کا کوڈ کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایکسکیوز می بجائے میم جی جی فل اسکرین کر لیں آپ نے ابھی میں وہ کر رہی ہوں میں نے غلط فائل کھول دی تھی ابھی اچھا کرتی ہوں فل اسکرین تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم اس کا کوڈ کر لیتے اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب تو جو ہے نا ہم اس طرز پہ چلیں گے آج ہم یہ کریں گے کوڈ کی بات ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں وہ ہماری آسانی کے لیے بات ہے وہ بھی ہماری آسانی کے لیے بات ہے تو آئیے آج ہم گرامر میں کوس 2 میں کالا کا فعل پڑھیں گے ٹھیک ہے کالا کا فعل سب سے زیادہ آیا قرآن پاک میں 1715 مرتبہ کل ہم نے پڑھا ہے کل هو اللہ احد کل بھی اس کا فعل امر ہے تو اسی طرح سے تو کمزور الفاظ تو ہم سب کو یاد ہیں کون سے 3 ہوتے ہیں کمزور حروف انمیوٹ کر کے بولیں الف واو اور شا او یا اور الف اور یا الف ہاں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جو بیمار آدمی ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے وہ اس طرح کی او آ ای ہائی اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے تو کسی بھی فعل میں اگر ایک بھی کمزور حرف آ جائے تو وہ اس کو بھی کمزور کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر کوئی بندہ اس کے بیچارے کا بازو کمزور ہے تو وہ آن دا ہول بھی کمزور ہوگا 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں ہاں جی ہینڈ ریز کیجئے کون بتائے گا جلدی سے کمزور الفاظ کی کون سی 3 باتیں ہم یاد رکھیں گے ہینڈ ریز کریں کون بتائے گا جی سعدیہ روحیل بتائیے ہینڈ نیچے کر لیجیے اور بتائیے ہاتھ نیچے بیٹا کر میم ایک تو یہ ہے کہ یہ فاتحہ ناصرہ سامیہ ہاں ان کے اس کے اوپر ویری باب کے گڈ اوپر آتے ہیں ان کے ویری سانچے گڈ میں آتے ہیں ویری گڈ ایک دوسرے نمبر کا 2 سپورٹ کرتے ہیں ایسے ٹیم ورک آتے ہیں اور ان کے اگر الف آتا ہے تو وہ مادے کا حرف نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی میم وہ یا واو ہوگا یا وہ یا ہوگا ٹھیک ہے میم آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 باتیں ہو گئی تھینک یو سسٹر سعدیہ تو ہم نے یہ یاد رکھنی ہے 3 باتیں یہ ابھی سسٹر نے ہمیں بتا دیا یہ بھی سسٹر نے بتا دیا کہ کمزور ہیں تھک جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں لیکن دوسرا کہتا ہے الف گیا تو وہ کہتا ہے چل میں تیری جگہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ حمزہ کی سٹوری ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حمزہ کبھی کبھی نا ان کی کسی کی جگہ میں آ جاتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اگر واؤ چلا گیا تو یا اور الف بھی نہیں آیا تو حمزہ کہتا ہے چلو میں آ جاتا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے آ جاتا ہے تو یہ ہم نے چیزیں اور دوسری بات ہم نے کہا کہ اگر الف ہو جیسے کالا ہے تو کالا کے اگر مادہ کے حروف ہم دیکھیں تو اس میں کاف واؤ لام ہے الف کبھی بھی مادہ کے حروف میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا جب ہم 3 حرفی فعل کی یہ بھی 3 حرفی ہیں کمزوری جو الفاظ ہیں ان کے تینوں فعال یہاں پہ تینوں پہ زبر تھی سامنے یہاں پہ تینوں پہ حرکات تھی تو الف پہ حرکت آئی تو پھر الف تو نہیں رہے گا وہ تو پھر حمزہ بن جائے گا اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب الف نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اصل میں واؤ یا ہوگا اس کی جگہ بس یہ کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں کہ ان کے مادے کے حروف کیا ہیں ٹھیک ہے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے میم کہ آپ کی کا آواز کلیئر الف نہیں آ رہی. بیٹا میرا نیٹ جو ہے نا وہ رولا کر رہا ہے میں تھوڑا سا اور قریب ہو جاتی ہوں تو یہ جو ہے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوتا تو یہ اب ہمیں سب کو یاد ہو گیا ہے کہ اللہ نے دن جیسے ہم نے صحت مند کے لیے کیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہابا وعدہ یعنی اس نے عطا کیا یا اس نے دیا اور اس نے وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا اس نے کہا زیادہ اس نے زیادہ کیا اس لیے دعا کرو ہدایت کی
اس نے دعا کیا، اس نے پکارا، اس نے ہدایت دی. تو اس طرح سے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں. فتح کی طرز پہ ہم نے وہابہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا؟ وعدہ، وضع. ٹھیک ہے. پھر دارابے کی طرز پہ دوسرے ہم نے وعدہ پڑھا اور اس کے سامنے واجدہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے. آج ہم کالا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم تابا پڑھیں گے. تو ایک ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر ایک ہم اس کے ساتھ کر لیتے. تو الحمدللہ ہم نے ان کی خصوصیات دیکھ لی، کمزور افعال کی اور کمزور حروف کی. میم اگر جہاں مائنڈ نہ کریں تو پہلا پیج پھر ریپیٹ کرتی ہیں کیونکہ آواز نہیں آ رہی تھی پہلے. کون سا والا؟ یہ والا؟ وہ جو 19 سے بھی پہلے. یہ والی بات. تیسری جی بات جی یہ تو آپ کو سمجھ جی آتی ہے نا پہلی. ہاں تیسری بات جی. یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم ماضی کا فعل دیکھیں اور اس کے اندر الف آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ایکچولی اس میں الف نہیں ہے، یا ہوگا یا وا ہوگا، کیونکہ الف مادے کے حروف میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مادے کے تینوں حرفوں پہ حرکت ہوتی ہے. اور الف پہ اگر حرکت آ گئی تو وہ الف رہتا ہی نہیں، وہ تو حمزہ بن جاتا. سمجھ آئی بات؟ آج ہم دیکھیں ابھی کالا میں یہ بات سمجھاؤں گی کہ الف ہے مادے کا حرف کے نہیں. یہی آج ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. آج اس کے بعد سمجھ آ جائے گی. تو اس میں کمزور حرف کہاں ہے؟ درمیان میں ہے. اور یہ الف ہے، دیکھو نا اب اس پہ تو کوئی حرکت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایکچولی مادے کا حرف نہیں ہے. مادے کے حرف کاف، واو، لام ہوتے ہیں اس کے. اور قرآن میں اس کے قل هو اللہ احد سے ہم یاد کرتے ہیں، بلکہ چاروں کلوں میں ہم شروع میں کل ہی آتا ہے. اب جہاں اس کی ماضی کی جو کہ ہم بنائے وہ تو بالکل ہی ایسا جیسے فعلا کا تھا. تو اگر ہم کہیں کالا ہے تو کالو. کالا کا مطلب تھا اس نے کہا. سمینہ ہاتھ نیچے کر لیں، میری ویڈیو چلی جاتی ہے کچھ اس میں آج نیٹ میں مسئلہ ہے. ہاتھ پہلے نیچے کریں پھر بات کریں. تو کالا اس نے کہا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جمع جیسے بناتے فعلا، فعلو، قالو. ان سب نے اچھا کہا. اچھا ایک اور ضروری بات، یہ ہم نے بھی کیا کہا تھا، یہ کس باب سے آ رہا تھا؟ نصرہ کے باب سے. نصرہ کے باب سے ہے نا کالا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں یہ نصرہ کے باب سے آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا الف اس میں کمزور حرف ہے، یہ تھک کے بھاگ سکتا ہے. تھک جائے گا، آرام کرنا چلے جائے گا. اب کیا ہوا یہاں دیکھیں، کالا تھا پھر قالو کر لیا، ان سب نے کہا. اب الف تھک گیا، نے کہا میں تو جا رہا ہوں آرام کرنے. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ کال، وہ بننا بھی پڑھنا بھی ان کو وہ کہتے وہ بھاگ گیا چاہیے کلتا. کلتا آپ نے کہا. اب الف کہاں چلا گیا؟ وہ آرام کرنے چلا گیا، وہ کمزور حرف تھا. کلتا آپ نے کہا، کلتم میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. لیکن مونس پہ پھر آپ وہ تھکن اتر گئی، واپس آ گیا، پھر قالت آ جاتا ہے یہاں پہ. ابھی ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں یاد رکھیں کہ یہ کمزور حرف یہاں پہ بھاگ گیا، تو یہاں پہ کلتا اور کلتو بن گیا. جی کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. ہم نا سلو جا رہے ہیں کیونکہ ڈیٹیلز ہم نے زیادہ کر لیں، اس لیے تھوڑا سا سپیڈ اپ ہم نے کرنا ہے. جی عظمیٰ شاہد کروائیے ماضی کا. آپ لوگ قالا باقی لوگ اس ہاتھ نے نیچے کر کہا. لیں، میں پھر آپ سے کرا لیتی ہوں. ویڈیو آج چلی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں. جی کروائیے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم اب سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قلت کالت، یہاں الف واپس آ جاتا ہے، یہاں واپس آ قالت جاتا ہے. اس ہاں عورت نے اس کہا. عورت نے کہا. پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں. سعدیہ اور نبیلہ میں آپ سے کرا لوں گی. ہاتھ نیچے کر لیں آپ کا سب، ہاتھ نیچے. نبیلہ آپ بھی ہاتھ نیچے ہیں کیونکہ اشارے پھر آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ کالا جو ہے یہ اس کی ماضی کی چابی ہے. کیونکہ ہم نے ان میں شارٹ ٹیبل بنانا ہے نا، ہم اس سے یاد رکھیں. اب ہم عربی بول چال کریں گے تاکہ ہمیں اور اچھی طرح سے اس کے سیگے جو ہے نا ان کی سمجھ آ جائے. جی اب دو لوگ جو ہیں، یہی جو دونوں لوگوں کے ہاتھ کھڑے تھے، اب آپ سعدیہ نہیں ہاتھ مت کھڑے کریں، ان کے جن کے کھڑے ہیں وہی کروائیں گے. پہلے دونوں لوگ یہ کرائیے. سعدیہ گیلانی سوال کریں گی، کس نے جواب دینا ہے؟ حل قالا. نہیں دوسرا کون ہے؟ ابھی کس کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا؟ نام کالا.
بول چال سے پہلے پلیز آپ لوگ اپنے ہینڈ نیچے کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، حل حل کالا، قالا نام کالا، شاباش جی، پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر لیں یہ. دوسرا جی پوچھیں پلیز آپ. جی پوچھیے. حل کالو، حل قالو نام کالو، نیکسٹ پوچھتی جائیں. آپ کو پتا نہیں، اب سوال جواب آئے نہیں یاد. حل قلتا کلتا، نام کلتو، شاباش. حل قلتم نام کلنا، نام کلنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اب یاد ہے کہ کالا اور کالو کا جواب کالا اور کالو سے ہوئے گا، تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں آلریڈی ماضی میں ہم ایسے کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہم خیراساد ایڈ کر سکتے ہیں، تو باقی چینج کوئی بھی نہیں آئے گی. حل کالا خیرن، حل کالو خیرن، وہی جواب آئے گا. حل کلتا خیرن، حل اس کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بولے. حل حل کلتو کلتو خیرن، خیرن، القلت خیرن، اور حل کلتم خیرن کا کیا جواب دیں گے؟ قلنا اشارہ دیں. نعم قلنا خیرن، قلنا خیرن. قلنا خیرن. شاباش. بس میں اس لیے نہیں سارا آن کری تاکہ آپ اپنا تھوڑا مزید جاگ جائیں. تو الحمدللہ ہم نے اب آ گئی ماضی ہم نے کر لیا کہ مدار فعل کیسے آئے گا. اب عربوں نے کہا اچھا اگر فاتحہ یفتح کی طرز پہ کریں تو کالا یا کالو، نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک. ناصرہ ینسرو کی طرز پہ کالا یا کولو بنا لیتے ہیں. کالا یکیلو درا یدربو دربا یدرو کہتے نہیں. اور سمے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہاں زیر نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ کالا یکولو پھر ٹھیک ہے. تو عربیوں کو چونکہ ایسے ہی بولنا ٹھیک لگا، اس لیے یہ فعل مضارع کی چابی یہ بنے گی. یہ بات یاد رکھیں. کیوں بنے گی؟ کیونکہ عربوں کو ایسے پڑھنا آسان لگا. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے دماغ میں آپ نے. تو اب ہمارے پاس پہلے آ گیا تو اس سے تو بنانے بہت ہی آسان ہے، تو مجھے کروانے کی بھی ضرورت نہیں. جی مہرین آپ اس کو کرائیے مضارع کی ٹیبل کو. یہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولو وہ یقولو کہتا وہ ہے. کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت وہ کہتی ہے. عورت کرتی ہے. تو اب میرا اشارہ اس ہاتھ سے ہوا. ٹھیک ہے، شاباش. جی ارم فردوس آپ بھی کرائیے. فعل مضارع کا. جی مدارے کا. یقولو وہ کہتا ہے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب پلیز کہتے ہاتھ ہیں. کھڑے نہیں کریں، ویڈیو چلی جاتی ہے پھر اشارے نہیں نظر آتے. پلیز میں اس سے دیکھ کے آپ کو کہتی ہوں. آپ کہتے جی ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت عورت کہتی ہے. کہتی ہے. دیکھو اب اشارہ بائیں ہاتھ سے ہو گیا. شاباش. جی اسما شاکر آپ بھی کرائیے یقولو کا. یقولو یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو یا تقولو وہ عورت یا کہتی ہے. تقولو. تو یہ تو بالکل آسان ہے، بالکل ہم اس طرح کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ الف کمزور تھا، غائب ہو گیا. تو قلتا قلتو قلتم قلنا اس میں جو ہے وہ نہیں رہا. یہاں پہ پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا پھر کالت ہی آ جاتا ہے. اب ہم اس کی عربی بول چال لیتے ہیں. جی عربی بول چال کرائیں گی. جی فرح حسن آپ سوال کیجئے اور فرخندہ آپ جواب دیجئے. انمیوٹ کیجئے. انمیوٹ کریں فرح حسن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے اسما شاکر آپ سوال کیجئے اور ارم فردوس جواب دیتی ہیں. ٹائم نہیں. هل یقولو نام یقولو هل یقولون نام یقولونا. بالکل هل ٹھیک ہے، آگے چلیں. هل هل تقولو نام یقولونا. نہیں، نام اکولو. حل تقولو، نام تو میں نے اکولو. نام نہ اقولو. پھر اب حل تقولو دوبارہ پھر کہہ لو. هل تقولو
نعم نعم أقول أقول. Very good. هل تقولون نعم نعم نقول نقولو. نقولو. شاباش. دیکھیں جمع کا جواب جمع سے دیں گے نا، اور واحد کا جواب واحد سے دیں گے. جی اب فراسن آپ اب اگلا کروائیے گا. اب امر پہلے بنا لیتے ہیں، امر آپ سے کراتے ہیں. ابھی ہاتھ نیچے کر لیں. فراسن امر آپ سے کراتے ہیں. اب ہم نے امر کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے. امر میں ہم کیا کرتے ہیں، جو فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے سامنے والے کا، ہم اس کا مضارع کی علامت ہم اس کو غائب کر دیتے ہیں، اور آخری حرف پہ ہم سکون دے دیتے ہیں. یہ بیسک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تا کو ہٹا دیا تقولو سے، اور اینڈ میں کیا کرنا ہے، جزم دے دی. تو کیا بن گیا، قول بن گیا. قل قل اب واؤ تو تھک گیا تھا اتنی دیر سے، سارے مدارے میں قل وہ چلا موجود گیا رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں آرام کرنے، کیا رہ گیا، کل. تو آپ بھی آرام سے کریے، کہیے کل. ٹھیک ہے. تو کل جو ہے یہ بھی میں کرواتی ہوں، اس کے بعد فرا آپ کروائیے. کل سوری کل کہہ، کولو کہو، لا تقول مت کہہ، لا تقولو مت کہو. جی آپ کروائیے. جی آپ کا ہینڈ ریز ہے، کروائیے ڈاکٹر فرا. میوٹ کر کے. کل کہو، کولو نہیں نہیں کہو سوری نہیں، کل کل قل کہہ. کل کہہ کہہ. کل کہہ، کولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت مت کہو. کہو. یہ امپورٹنٹ بات ہے. کہہ کا مطلب ہے واحد، کہہ یعنی تو کہہ. کولو تم سب کہو، لا تقول مت کہہ، لا تقولو تم سب مت کہو. یہ فعل امر اور نہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہیں ہم دونوں اس طرح سے کرتے ہیں. جی فراسن آپ کا نہیں انمیوٹ ہوا، کروانا تو پھر کروا لیں. اسما جی شاکر آپ آواز بھی آ رہی کروا. ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، کراؤ جلدی سے کرا دو. پتہ کل. نہیں کیا مسئلہ تھا، سوری پہلے بھی انمیوٹ نہیں ہو رہا چلیں آپ تھا. کرائیں. جی کل قل کہہ قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ واحد کے لیے کیا ہے، یعنی تو کیا، جیسے ہم کہتے ہیں. اور تم سب کہو، تو مت کہہ، تم سب مت کہو. اب ہمارا کیا رہ گیا، ہم نے اب بنانے ہیں 3 اسما بنانے ہیں. کون کون سے اسما بناتے ہیں ہم؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی عربی بول چال لے لیتے ہیں. اگر میں کہوں کل تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اشارہ أقول دے. اکولو. وہ کہتا ہے کیا، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں کولو تم سب کہو تو وہ کہیں گے نقولو. یہ دیکھیں 4 انگلیوں سے اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا سمپل ہے، ہمیشہ مدارے سے اس کا جواب آتا ہے. امر کا جواب کس سے آتا ہے؟ مدارے سے. اسی طرح سے نہیں کا جواب بھی آتا ہے. اب اس میں کچھ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، کل خیرن، اقولو خیرن، یہ تو چینج نہیں ہوتا. باقی بیسیکلی وہی ہے، کولو خیرن نقولو خیرن. تو اقولو نقولو جو مخاطب والے سیغے ہوتے ہیں نا، متکلم والے واحد کے، میں اور ہم والے، بس یہ یاد رکھیں، متکلم کو بھی آپ کو مشکل لگے گا. اب اگر ہم کہیں لا تقول تو پھر وہی بات اقولو والی، یعنی اس میں لا اقولو، لا تقل لا اقولو، لا تقولو لا نقولو. یہ اس طرح سے آ جاتے. ٹھیک ہے. آنا اس میں بھی اقولو نقولو ہی ہے، لیکن اگر شروع میں لا ہے تو یہاں بھی ہم اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل نہیں ہے، جسے ہم کسی چیز کے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں یا منع کرنے کی گزارش کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس کی بھی بول چال دیکھ لی. اب ہمارے 3 یہ جو اسما بننے ہیں، جیسے ہم نے فاعلون بنایا تھا تو یہاں قائلون بن رہا ہے. حالانکہ بننا کیا چاہیے تھا، قاولون بننا چاہیے تھا نا. تو واؤ تھک کے بھاگ گیا. واؤ بھی جو ہے وہ چاہیے، اس کو واؤ کو یہاں دیکھیں حمزہ نے ریپلیس کر لیا. حمزہ جو ہے نا بڑا ان کا لاڈلا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی یہ ان کی جگہ آ جاتا ہے. اگر واؤ چلا گیا تو یا بھی نہیں آئی، الف بھی نہیں آیا، تو اس نے کہا چلو میں آ جاتا ہوں. تو ایکچولی یہ یہاں پہ حمزہ آ گیا. یہ آپ یاد رکھیں، اس میں تھوڑی سی یہ چینج ہے. قائلن کہنے والا، مقولن جو کہا گیا، قولن کہنا. کل کا لفظ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا امر کا، کتنا ہمارے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، سب میں آتا ہے. آپ دیکھیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ یہ فعل آیا ہے. ٹھیک ہے.
تو قائلون کہنے والا، مقولون جو کہا گیا، قول کہنا، یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ اسما ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، کون ان کو ریوائز کرائے گا؟ ارم فردوس آپ کروائیے، اس کے بعد اسما شاکر کرائیں گی. قائل کہنے والا، مقول وہ کہا گیا، جو قول کہا گیا، جو کہا گیا، جو کہا گیا، قول کہنا. کہنا. جی نیکسٹ کس کو کہا تھا وہ بھی کرا لیں. اسما شاکر آپ بھی کرا لیجیے. قائلun کہنے والا، مقولن اسما ہاتھ نیچے کر لیں. کو کہا گیا، قولن کہنا. جو کہا گیا. قولن کہنا، قولن کہنا، جو کہا گیا وہ اس کا وہ ہے. اب ہمارا ٹیبل، اس کی عربی بول چال کر لیتے ہیں. حل انتا قائلون کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کہنے والے ہیں؟ تو کہ نام انا قائلون، یہ قائلون کا، جیسے کسی کو ہم چیز کوئی دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ فائل کا اشارہ ہوتا ہے. اب اس کی جمع بنا لیتے ہیں، حل انتم قائلون. تو کیا جواب یہاں آئے گا؟ نام نحنو. انا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ نحنو، نحنو قائلون. اب اس کا اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ فائل کا اشارہ ہے، ایسے کر کے نا 3 دفعہ کر دیں یا یوں کرتے ہیں، یہ جمع کا اشارہ ہو جاتا ہے. یہ جمع کا اشارہ ہے، یہ واحد کا اشارہ ہے، فائل کا، اسم فائل کا، اور یہ جمع کا اشارہ ہے. نام نحنو قائلون، ڈبل اشارے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. حل انتم قائلون، نام نحنو قائلون. اشارے سیکھیں. اب یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. دیکھیں قالت، یہاں پہ علی واپس آ گیا تھا، تکن اتر گئی تھی. اور یہ تقولو آپ کہتے ہیں، یا تقولو وہ عورت کہتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو ایک جیسے ہیں، تو کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. عظمیٰ پلیز ہاتھ نیچے کر لیں، پھر وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مونس والا صیغہ آ رہا ہے کہ نہیں. جب ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے نا تو ہمیں پھر سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ہم نے یاد کر لیے. تو اب پورا ٹیبل کوئکلی کوئی کرا سکتا ہے، پھر ہمیں ورک بک کا حصہ بھی کرنا ہے. میں کروا دوں. جی عظمیٰ شاہد کرا دو، کوئکلی کرا دو. شاباش. کالا قال نبیلہ قالوا بھی ہاتھ نیچے قلت کر لیں پھر. قلت جی قال قالوا قلت قلت قلتم قلنا قالت يقول يقولون تقول أقول تقولون نقول تقول شاباش. قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. تو الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل سیکھ لیا اس کا. یہ بھی اسی کوئی دہرانے کا ہے. میں اس کو چھوڑ رہی ہوں کہ اگلا پھر آپ کو کروا دیں. شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ جی مہرین، میں کروا جی دوں. سمینہ دورانی کروائیں گی. سمینہ دورانی کہیں گی، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں. سمینہ کرائے گی. شادیہ سے اگلا کروا دیں. قال اس نے کہا، یقول وہ ہاتھ کہتا نیچے ہے. کر لو بیٹا، ہاتھ نیچے کر لو. سمینہ ہاتھ نیچے کر لیں. کالا اس نے کہا، جی کروائیے. قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قولن کہنا. کہنا. شاباش. تو یہ ہمارا کیا بن گیا؟ شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل. 3 اس میں افعال ہیں. یہ ماضی کی چابی ہے، یہ فعل مضارع کی چابی ہے، یہ فعل امر کی چابی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ اسما ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. کئی جگہ اس کو اسم فعل بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن مصدر زیادہ آسان لگتا ہے، اس کے اینڈ میں نہ آتا ہے ہمیشہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے تو ہم بناتے. اچھا اب کالا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں، ان سوالات کے جواب دیں. عربی بنائیے. تم سب لوگ کہو لوگوں سے اچھی بات. تم سب کہو کہ کیا بنے گی؟ قالوا قلتم. کہو. تم قالوا سب کہو تو کیا جمع بنائے گے نا؟ کولو. او قول قولوا قولوا کولو الناس. خیرا. کولو الناس خیرا یا حسنا. ٹھیک ہے، دونوں کر سکتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ، کالو ان کیا لوگوں نے کیا کہا؟ کالو کہا رب کہا ربنا ہمارا رب اللہ، اللہ ہمارا ہمارا رب رب اللہ اللہ ہے. ہے. اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے. اب اس کا جواب دیجئے. حل قلتم خیرن،
नाम कुलना खैरन। वेरी गुड, खैरन। कुल से तुम का जवाब ना से, बस ये चीजें बेसिक हमें याद हो तो फिर हमारी इंशाल्लाह गलती नहीं। अब आ गया कि ताबा भी काला की तरह ही है, उसी तरह इसका बनेगा। और मस्दर उन्होंने बता दिया क्योंकि मस्दर डिफरेंट हो सकता है। इसका मस्दर है तौबातुन। कोई कोशिश करना चाहता है? मैं बनाऊं? जी बनाएं, बनाइए, फेल माजी कीजिए। ताबा, ताबा ताबू तलता तलतू न, तलना तलतुम तलना नहीं तब, तालत। नहीं नहीं तब, तब ता पहनना, तब ता। ताबा है ना, बा है ना, ताबा ताबू तबता तबतू तब तू, तब तब तुम तुम, तबना तबना, हिया ताबत। ता एंड हिया में वापस ताबत। आ गया था ना, कालत हो गया था, तो जी यहाँ भी क्या हो जाएगा? ताबत, हिया हिया ताबत। ताबत। फिर यतूबू, यतूबू से बनाए मदारे, यतूबु यतूबू। यतूबुना। हाँ हाँ शाबाश, फिर आगे करें। फिर हाँ, यतूबू यतूबूना ततूबू, तब ततूबू, ततूबु अतूबू, ततूबूना, अतूबु नतूबू, हिया ततूबू। उसका कुल बना था तो ये क्या बनेगा? तुब। तूबू, कूलू बना था वाव के साथ, है ना, कुल था, तूबू कूलू था। तूबू इसी तरह से तुब, तूबू, ला ततुब, ला ततूबू। ठीक है, ये नहीं। अब इसम फाइल वहां क्या बनाया था? कायलुन, ताइबुन, मतूबुन। वैसे मतूबुन खाली नहीं बनता, इसका मफूल आमतौर पे यूज नहीं होता, या फिर इलैही के साथ, तरफ वाला, इलैही, मतूबु अलैही की तरफ, की तरह होता है। ठीक है, और मसदर तो लिखा ही हुआ है, तौबतुन। तो आपने अपनी वर्कबुक में जब करना हो तो बेशक आप ना इधर साइड पे बेशक काला का टेबल लिख लें और उसको देख के उस तरह लिखते जाएं, कोई बात नहीं, वो भी आपका पक्का हो जाएगा ये भी। या वैसे मैम उसको बुक में फेल नहीं, एक दफा फिर बता दें। देखें बेटा, हमने बनाया था कुल, कुल बनाया था जी। ना, तो इसका क्या बनेगा? तुब। तुब। और कुल की जमा हमने क्या बनाई थी? कूलू, वाव के साथ ही, तो इसकी क्या बनेगी? तूबू। जी। ठीक है, और ला ततुब, तुबू। क्योंकि देखे जो इधर आप उसी से आपने बनाना होता है ना, जो मदारे होता है। ला ततुब, ला ततूबू। जी मुतकल्लम। हाँ मुतकल्लम। फिर जी ताइबुन, मतूबुन अलैहि बनता है ये, मतूबुन। इलैहि ठीक है, वो हमजा लाम ये है वाला, और ऐन वाला मतूब नहीं। इलैहि। और मस्तर क्या है? तौबातुन, मस्तर है तौबातुन। जैसे इबादतुन हम अवादा में बनाते थे, इसी तरह से ये नसरा का बाब है। अब जिसने कोड की बात पूछी थी, अब कोड की बात, काला की अगर हम बात करें तो काला हमने कहा था बाब इसका नसरा है, ठीक है, कोड इसका का है, काफ अलिफ का। कोड का क्या मतलब है? अब जैसे हमने ताबा किया ना, इसमें सिर्फ साइज में उन्होंने डाला नहीं, एडिटेबल नहीं होती। अब जो ताबा है ना, ताबा का अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे बाब नसारा कोड का, काफ अलिफ का, कोड। कोड का ये मतलब है कि अब हमने काला बनाना सीख लिया, तो बहुत सारे जो हैं अफाल काला की तर्ज पे ही आते हैं, ताबा, जाका, बहुत सारे हम पढ़ेंगे और भी। तो उसमें हमें आसानी हो जाती है, बजाय हम कहेंगे अच्छा नसारा से था तो इसमें फिर ये चेंज आई, यहाँ ये कमजोर हरफ भागा, यहाँ ये आया, यहाँ हमजा आ गया, यहाँ वाव आ गया। और अगर हम इनके हरूफ मादा की बात करें, इसके हरूफ मादा हैं काफ वाओ लाम, ताबा के हैं ता वाओ बा। इन दोनों में अलिफ मादा के हरूफ में नहीं आता, वाओ आता है। और आपकी बुक्स में लिखा हुआ ना कोड, बाब लिखा होगा नसारा, कोड लिखा होगा का। तो ताबा का भी कोड जो है वो का है। ठीक है, उसमें इसका मतलब है कि एग्जैक्टली ये काला की तरह बनता है, उसमें हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, कोड का ये मतलब है। ठीक है, अब बाब के साथ कोड का ये मतलब है, क्योंकि ये कमजोर हरूफ हैं तो इनमें चेंजेस आ जाती हैं, एग्जैक्टली नसरा की तरह नहीं बनता। ठीक है ना, तो ये एक कोड का ये मतलब है। किसने ये सवाल पूछा था? ठीक हो गया। तो ये हमने शुरू में देख लिया, सबके ये उस तरह पे आ रहे हैं। अपने साथ होमवर्क्स याद रखिए, और हमेशा याद रखिए कि आप मुंतखब हैं, और अपने और अपने साथियों के लिए दुआ करते रहें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।